Today, the topic of my lecture is origin or birth of Indus civilization and its decline. Uh, well, I will deliver another lecture in English, but today, as per the demands of the people who are asking that I may speak in Urdu or Hindi, so it's better the people in the area of industrialization could understand me. So well, yes, मैं आज बात करूँगा इंडस सिविलाइजेशन के बारे में कि उसकी असलियत क्या है और उसका जन्म कैसे हुआ. तो वेल बात ये है कि ये ऑल ऑफ सडन इंडस सिविलाइजेशन वजूद में नहीं आई. जैसे लोग कहते हैं कि भाई ये इतना बड़ा शहर और मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो कैसे बना और वो कौन थे बनाने वाले, कहाँ चले गए और इसके असबाब क्या थे इसके ज़वाल के. तो इस पे बात करनी है आज. तो वेल हम देखेंगे कि दुनिया के मैप में सिंध का पोजीशन क्या है. सिंध की इंडस, जहाँ से इंडस दरियाए सिंध जो हिमालय दुनिया की ऊंची से ऊंची पहाड़ी है, जबल है, माउंटेन है, तो उससे कोई 12-13 किलोमीटर समंदर की लेवल से ऊपर है, 12-13 किलोमीटर. तो वहाँ से जो बर्फ़ जमती है और फिर पानी बनता है, वो दरियाए सिंध लेके आता है. तो ये था कि पूरी सिंध जो है वो समुंदर के नीचे थी पहले, कोई मिलियन ईयर्स अगो, कितने करोड़ साल से भी ज़्यादा वक्त में. तो ये समुंदर के नीचे थी. तो दरियाए सिंध वो लाता रहा अपने साथ सिल्ट वगैरह, तो वो भरता रहा इस बड़े जो है वो समुंदर का पानी था, उसको भरते रहे, भरते उसका बेड बढ़ता गया, तो उसका वजूद आ गया सिंध का. तो वो पीछे हटता गया. अब तो कराची में जैसे है, तो वो हमें पहाड़ियों से मिलते हैं, इसके फासिल रिकॉर्ड्स हैं, समुंदर के चीज़ों के जानवर जो हैं उसके फासिल्स मिलते हैं. तो उसके बाद जो है जैसे जैसे समुंदर छोड़ता गया पीछे, तो इंसान ने वहाँ पहले जो जंगली ज़िंदगी थी उसकी शुरुआत की. और ये इतने यहाँ पर थिक फॉरेस्ट थे उस वक्त में सिंध में कि जानवर भी नहीं गुज़र सकता था. जैसे अब है यूरोप में, जैसे जंगल बने हुए हैं, बहुत ही जंगल हैं. तो वो उनके शिकार करने के लिए आए. तो हमें रोड़ी हिल्स ख़ास तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि रोड़ी हिल्स जो है दरिया सिंध के किनारे पे है सखर में, वो कोई 60 से ज़्यादा लंबी है पहाड़ियों का सिलसिला और 15 किलोमीटर उसकी विड्थ है. उसमें इतने पत्थर के दौर के, अवाइली पत्थर के दौर के जो हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो वो जो औजार बने हुए हैं वहाँ पर, तो वो इतने हैं कि उसके जो रिसर्चर थे मिस्टर पाउलो बियाजी, उसका ये कहना है कि सारे साउथ एशिया के आसार कदीमा जो हैं, सारे साउथ एशिया जिसमें अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इंडिया, कश्मीर, ये सारे जो इलाके, इनसे ज़्यादा आसार कदीमा के साइट्स हैं रोडी हिल्स पे. तो रोडी हिल्स पे हमें पत्थर का ऑयली दौर मिलता है जो 2 लाख साल जो है वो उससे भी जो है कदीम है. उसके बाद फिर वो दूसरा पत्थर का ज़माना आता है जो जिसको हम मिडिल पैलोलिथिक कहते हैं. अर्ली पैलोलिथिक तो मैंने बताया वो 2 लाख साल से भी ज़्यादा उम्र का है. तो फिर वो अवाइली पत्थर के दौर के बाद आता है दरमियाना पत्थर का दौर, जिसे हम मिडिल पैलोलिथिक कहते हैं. वो 85,000 साल पुराना है. तो पहले वाले दौर में इंसान ने सिर्फ 2 औजार बनाए थे. एक हैंड एक्स था और उससे बनने वाला छिलका और पत्थर का फ्लैक जो है उससे, या चापर कहते थे, चापर और फ्लैक बड़ा, उससे काम लेते थे. तो ये कोई कितना 1,15,000 साल तक ये 2 औजार इंसान ने इस्तेमाल किए, वो भी मिलते हैं आसार कदीमा.
روڈی ہلز کے اوپر. وہ میں نے پبلش کیے ہیں سینٹرل ایشیا میں. میں نے ڈسکور کیے تھے. اس کے بعد پالو بیاجی اور کرماسکی نے وہ اوزار ان کو ملے. تو یہ پہلے والی پبلش چیزیں ہیں سینٹرل ایشیا میں میری ہے. اور کرماسکی اور پالو بیاجی نے جو ہے ویب سائٹ www.روڈی ہلز پہ انہوں نے جو ہے پبلش کیا ہے روڈی ہلز کے بارے میں. وہ وہاں پبلش ہوئی ہیں. اس کے بعد آتا ہے درمیانہ پتھر کا دور جو 85,000 سال پرانا ہے. اس کے کوئی 5 اوزار ملے ہیں ہمیں. ہینڈ ایکس ہے, بائیفیشل ٹول ہے, اور بڑے بڑے چاقو ہیں. اس طرح کی چیزیں 5 ملی ہیں. وہ دور چلا. اس کے بعد آتا ہے آخری دور جو اپر پیلولتھک جس کو کہتے ہیں. وہ ہے 35,000 سال قبل مسیح کا. 35,000 سال. تو وہ پھر کوئی ان کے اس دور میں بہت 17 کے قریبی انہوں نے ٹول بنائے انسان ذات نے 17 تک. اس کے بعد آتا ہے جو ہم کہتے ہیں میزولیتھک, بیچ والا دور ہے پتھر کا. وہ اس میں کوئی انسان نے بنائے 21 ٹول بن گئے. 21 تک انہوں نے اوزار بنا لیے. یہ ساری انسان ذات کی یہ میراث تھی کہ پتھر کے صرف انہوں نے ایجاد کتنے 21 اوزار بنا دیے. اب دنیا کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی انڈسٹری, کتنی چیزیں ہیں, کتنی ٹیکنالوجی ہے. جہاز ہیں, بحری جہاز ہیں, ریلوے, موٹر کار سے وہ ٹیکنالوجی, کتنے ٹولس بن چکے ہیں. لیکن وہ اس وقت میں صرف انسان نے اتنے 21 تک ٹول بنا سکا تھا. تو اس کے بعد آتا ہے جو میزولیتھک کے بعد نیولتھک کا آتا ہے. وہ بیچ والا نیا پتھر کا دور بھی کہتے ہیں. لیکن آثار قدیمہ اس وقت انہوں نے جنگلی جانور ان کو گھریلو شروع کیا تھا, پالتو بنانا شروع کیا تھا. اور جو ہے اناج وغیرہ ہے وہ ایگریکلچر کا شروعات ہو چکی تھی. نیولتھک وہ ہے ہمیں مہرگڑھ میں ملتا ہے, لاکھن جو دڑوں میں ملتا ہے. تو یہ مہرگڑھ بلوچستان سبھی کے نزدیک ہے. لاکھن جو دڑو جو ہے وہ سکھر میں ہے. تو وہ 2009 میں نے اس کی ایکسکیویشن کی تھی, وہ ڈکلیئر ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں اچھا یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بھائی یہ نیولتھک زمانہ ہے, کیونکہ وہ پتھر کا دور اس ویری نیئر ٹو روڈی ہلز کے نزدیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کروں گا کہ یہ دنیا کا میپ جو ہے وہاں ہم نے لوکیٹ کیا ہے. لوکیشن جو ہے موہنجو دڑو کی ہے. موہنجو دڑو کی پوائنٹ کے نزدیک وہ روڈی ہلز نظر آ رہی ہیں. اور اگر دنیا کا اتنا گولا ہو تو سندھ وہاں نظر آتا ہے, دریا سندھ نظر آتا ہے, دریا سندھ کی وادی نظر آتی ہے, اور روڈی ہلز بھی نظر آتی ہیں. اگر دنیا کا اتنا گولا ہم چھوٹا کر لیں تو پھر بھی ہمیں سندھ کی زمین نظر آتی ہے, روڈی ہلز نظر آتی ہے, دریا سندھ نظر آتا ہے جو ایس ٹائپ بنا ہوا ہے. تو وہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں روڈی ہلز کے جو ہے فٹ میں ہمیں نیولتھک دور ملا ہے. اور نیولتھک دور کے بعد آتا ہے برونز ایج, جو انسان نے تانبے کا دور جو ہے وہ ایجاد کیا. پیتل اور کلئی جس کو ٹن کہتے ہیں, ٹن اور پیتل کو ملا کے انہوں نے برونز بنا لیا ہے, الائے بن گیا. پیتل تو بالکل جو ہے وہ سافٹ تھا بہت ہی, جو ہم کاپر جس کو کہتے ہیں. تو کاپر میں انہوں نے ٹن کلئی ملا دی تو وہ سخت اس کا الائے برونز بن گیا. اس سے انہوں نے اپنے یوٹینسلس اوزار وغیرہ بنائی. تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ملین ایئرس سے سندھ میں آثار قدیمہ ملتے ہیں. روڈی ہلز پہ کوئی لاکھوں سائٹس ہیں, ایک نہیں لاکھوں سائٹس ہیں, جس کو ہم نے ٹرائی کیا کہ بھائی یہ نیشنل پارک ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں ٹورزم میں کام دے گا. تو اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. یہ کلچر ڈپارٹمنٹ اب گورنمنٹ آف سندھ کا فرض ہے کہ اس کو بنائیں. تو آتے ہیں موہنجو داڑو. کئی لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ بھائی کتنا بڑا شہر ہے, اس کی صرف ہم نے 8% کھدائی کی ہے, اس میں اتنے شہر مل گئے ہیں. آپ دیکھیں
کہ اس میں جو گھر ہیں ڈیپ ڈگنگ کے ایریا میں، DKG ایریا میں 2 منزلہ عمارتیں ہیں، اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہیں، ایک ایک گھر میں 6 سے 36 کمرے ہیں، اور جو وہاں چیزیں ملی ہیں جیسے سوئمنگ پول ہے، کورڈ نالیاں ہیں، اسمبلی ہال ہیں، کالج ہیں، تو وہ اور دنیا کے ساتھ ان کے ٹریڈ ریلیشنز تھے وہ بڑے. وہاں جو سیلز ملی ہیں، لینگویج ملی ہے، وہ کوئی اب 2500 تک چلی گئی ہیں. پہلی کھدائی میں تو 1600 ملی تھی، اب 1000 اور بھی مل گئی ہیں، 900 کے قریب. تو 2500 سیلز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں 2500 ٹریڈرز موجود تھے. تو انڈسٹری بھی وہاں ہے سیمی پرشس اسٹون کی. تو انڈسٹری نام ہی انڈس کی سے چلا ہے. اور ڈکلائن کے بارے میں یہ بات ہے کہ ڈکلائن ایک تو دریا کا رخ تبدیل ہو گیا تھا یہ کہتے ہیں، اور وار کا ہے، جو لاشیں ملی ہیں، جنگ کا سما ہے، لاشیں بکھری پڑی ہیں گلیوں میں، ان کے اوپر کٹ کے نشان ہیں اسکل پہ. تو اور یا 2 عورتیں سیڑھی چڑھتی ہوئی ماری گئی ہیں، سیڑھی پہ ہی 2 منزلہ عمارت میں خود کو بچا رہی تھی. تو اس طرح کو لڑائی کے سینس بھی ہیں. اور زیادہ یہ بھی ہے کہ دریائے سندھ کا رخ تبدیل ہو گیا. اور اس وقت 2 دریا تھے، ایک سرسوتی جس کو گاگر بھی کہتے ہیں، وہ انہوں نے چندی گڑھ کے نزدیک انہوں نے اس کو باندھ لیا تھا. اس کے اوپر ہمارے 500 شہر تھے، اس کا پانی جمنا اور ستلج میں بہا دیا. اس لیے وہ لوگ بھی آ گئے ادھر دریائے سندھ کے اوپر، تو اکنامی ڈاؤن فال ہو گیا. جو ابھی ہو رہا ہے وادی سندھ میں جو فرٹائل لینڈ ہے، اس میں اگر اس طرح کے دریائے سندھ کے بھی باقی پانی کا بھی کوئی وہ کر رہے ہیں اوپر، اس کو اگر کینال بنا دیے یا اسے پانی نکال دیا تو یہ فرٹائل لینڈ جو ہے سندھ کی وہ برباد ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی. اب تو بارڈر ہیں، پہلے تو بارڈر نہیں تھے. ہمیں کوئی ملک بھی نہیں چھوڑے گا، یہاں سے ہم مائیگریٹ کر کے جائیں، کہاں جائیں گے؟ انڈیا میں نہیں چھوڑے گا یا افغانستان میں بھی نہیں. ایک تو ہے صرف سمندر کا علاقہ ہے. ہو سکتا ہے اس طرح کا اگر انہوں نے پلاننگ ختم نہ کی تو یہ باقی جو ہے ابھی کچھ لوگ اکانومی میں ڈیولپ ہوئے ہیں وہ شاید ختم ہو جائے. تو اس طرح دریاؤں کے ساتھ یہ نو مین لینڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ ریگستان، جبل، یہ پہاڑ جو ہے یا دریاؤں کو کسی کا حق نہیں ہوتا اس طرح کہ بھائی ہمارے ہاں گزرتا ہے اس لیے ہم باندھ لیں گے. یہ نہیں ہے، یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ نو مین لینڈ کہلاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ڈسٹرب کرنا، چھیڑنا قوم کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ موہنجو کی سویلائزیشن کی بھی تہذیب کا زوال دریا کے بند ہونے، اور انہوں نے بند باندھ کے کہیں اور اس کا پانی لے گئے تھے. اور سرسوتی ہاکڑا جو ڈرائی بیڈ ہے وہ دیکھتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھا میرا آج اس پہ تھوڑا لیکچر.